नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा जो लेसन है वो आयत नंबर 226 से स्टार्ट होगा। 226। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बआति अशहुर फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो युलूना कसम खाते हैं, मिन से निसाइहिम औरतें अपनी, तरब्बुसु इंतज़ार, अर्बआति 4 अशहुरिन महीने, फ़पस इन अगर, फ़ाउ रुजू कर ले, फ़इन्ना तो बेशक, या पस बेशक, अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला है। इसका जो तर्जमा है बामुहावरा, जो लोग अपनी बीवियों से अलहदगी की कस्में खा बैठें, उन औरतों के लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो रजू कर लें तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। जी पिछली आयत में हमने ईला के मतलब हमने पढ़ा, ठीक है, और आपको बताया मैंने कि ईला क्या था और उसका मानी क्या था और उसकी मुद्दत क्या थी। और ये उसी से रिलेटेड आयत है कि वो लोग जो अपनी बीवियों से अलहदगी की कस्में खा बैठते थे और अपनी औरतों से वो जो है वो अलहदा हो जाते थे, तो उनकी जो कसम है और उनकी जो अलहदगी है, उनका जो ईला होता था, उसकी जो मुद्दत होती थी वो 4 महीने की होती थी। और फिर अगर वो रजू कर लेते हैं, अपनी औरतों के पास वापस आ जाते हैं, रजू करते हैं, अगर कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनकी इस जो कोताही को माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। चूँकि इसकी डिटेल हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, तो इसका जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर आप लोगों को इसका बताया कि वो जो लोग थे उस वक़्त वो कसम खाते थे कि हम अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे, तो औरतों के लिए उसकी मुद्दत जो है वो 4 महीने थी कि वो 4 महीने तक अपनी औरतों के पास जो है वो ना जाएं, और फिर अगर वो रजू कर लें 4 महीने की मुद्दत पूरी होने के बाद, तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये है जी हमारी आयत नंबर 220। आगे चलते हैं हम अपनी आयत नंबर 227 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। ये छोटी सी आयत है एक, और देखिएगा इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वा और इन अगर आज़मो उन्होंने इरादा किया, अत्तलाक़ा तलाक़ का, फ़पस इन्ना बेशक, अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। और अगर मर्द तलाक़ ही का इरादा कर ले तो अल्लाह खूब सुनने, खूब जानने वाला है। यानी उसके बाद की कंडीशन बताई गई है कि मर्द जो हैं जब कस्में खा लेते हैं अपनी बीवियों के पास ना जाने की, यानी कि ईला, जिसका यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो है उसे ईला कहेंगे, तो उनकी जो मुद्दत है वो 4 महीने है। 4 महीने के बाद अगर वो अपनी औरतों से रजू कर ले तो अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है, बख्शने वाला है, रहीम है, मेहरबान है। लेकिन अगर मर्द तलाक़ का ही इरादा कर ले, यानी वो उसे जो है वो रहने दे पक्का, जो उन्होंने कसम उठाई थी, और अपनी औरत की तरफ जो है मर्द वापस ना जाए, रुजू ना करे, तो फिर अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला, यानी कि अल्लाह ताला ही सुनता और जानता है। अल्लाह को पता है, दिलों के हाल भी अल्लाह को पता है, मामलात जो मियाँ बीवी के हैं उनको भी अल्लाह ताला को पता है। और ये तवील ख़ास की बात हो रही है। तवील ख़ास में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त था, दौर था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे और अल्लाह का कलाम अपनी कौम तक पहुंचा रहे थे। और उस वक़्त जो है वो ये मर्द जो हैं वो ये कसम खाते थे कि वो अपनी औरत के पास नहीं जाएंगे। तो फिर उसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो रुजू कर लें, उसकी कसम की जो मुद्दत है उसको पूरा होने के बाद, तो अल्लाह बख्शने वाला, रहीम है, मेहरबान है। लेकिन फिर अगर मर्द तलाक़ का ही इरादा कर ले, अलहदगी का ही इरादा कर ले, तो अल्लाह खूब सुनने
اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا تعلقات۔ آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 228۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجات واللہ عزیز حکیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ اور مطلقات طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کرے بانفسہن اپنے تئیں ثلاثۃ 3 قروء مدت حیض، یعنی کہ 3 حیض کی جو مدت ہے۔ وارلا نہیں، یحل جائز، لہن ان کے لیے، ان یکتمنا وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا کیا اللہ نے، فی میں ارحامہن ان کے رحم، یعنی ان کے جو رحم ہے، جمع ان کی تمام خواتین اور عورتیں ان کے رحم، ان اگر کننا یؤمننا ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، وا اور الیوم الآخر یوم آخرت پر، وا اور بعولتہن اور خامد ان کے، حق و زیادہ حقدار، بردہن واپسی ان کی، فی میں ذالکا اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں، از اصلاحاً بہتری یعنی کہ سلوک، ولہن اور عورتوں کے لیے، مثلا جیسے، الذی جو علیہن عورتوں پر فرض، بالمعروفی دستور کے مطابق، وا اور للرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجات ایک درجہ، وا اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اب، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا اسے چھپائیں۔ ان کے خاوند اس مدت میں ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مرد کے حق ہیں، اچھے انداز کے ساتھ۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت، یعنی کہ فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جو طلاق کے حوالے سے جو ٹاپک چل پڑا ہے ہمارا، پچھلے جو آیات ہیں اس سے کلام جو کنیکشن دیکھتے ہیں، ربط دیکھتے ہیں، کہ عورتوں کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا بیان جاری ہے۔ اگر ایلا کرنے والے نے طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو متعلقہ عورت کو 3 حیض انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمیع علیم کی صفات کا تذکرہ فرما کر ایک قسم کی تنبیہ کی ہے، ایک قسم کی ایک طرح کی تنبیہ کی ہے، یعنی کہ جسے کہتے نہیں کہ ایک بات کہنا اور پھر اس کو جو ہے وہ دہرا کے دوبارہ کہنا، ایک طرح کی تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچنے میں خاوند، بیوی اور خاندان کے کس کس آدمی کا کتنا ہاتھ ہے۔ ابھی یہ پچھلی 2 آیات ہیں ان کا بھی کچھ اس میں موجود ہے، یعنی ان کے حوالے سے بھی تھوڑا تھوڑا اس میں موجود ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی سمجھ آتی جائے گی ساتھ ساتھ۔ جو پہلی آیات نے پڑھا وہ، اور جو ابھی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں 226 اور 7 جو شارٹ تھیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں پر وہ سننے کو ملے گا۔ جی، طلاق تک نوبت پہنچنے میں خاوند، بیوی اور خاندان کے کس کس آدمی کا کتنا ہاتھ ہے، لہٰذا تمہیں خوب سمجھ سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روایت ہے یہ ترمذی کی، کہ 3 کام ایسے ہیں جو حقیقتاً اور بطور مذاق بھی ثابت ہو جاتے ہیں، ایک نکاح، طلاق اور رجوع۔ یہاں متعلقہ عورت سے مراد وہ عورت ہے جسے طلاق رجعی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو طلاقوں کا جو معنی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ طلاق رجعی کا معنی ہے جس میں میاں بیوی کو آپس میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایسی متعلقہ یعنی کہ طلاق یافتہ کو 3 حیض انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں عورت کو بالخصوص یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو جو کچھ اس کے رحم میں ہے اسے ہرگز نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ عورت کے حاملہ ہونے کا صرف اسی کو علم ہو سکتا ہے۔
خاص کر جو ابتدائی ایام یعنی کہ شروع کے جو دن ہیں ان میں اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خالی الرحم ہے یا صاحب امید ہے. اسے اللہ اور آخرت کا واسطہ دے کر احساس دلایا جا رہا ہے کہ اسے آگے نکاح کرنے کے لیے یہ خیانت نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کرنا نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے بلکہ رحم کی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس حرکت کے ساتھ کئی بھاری جرائم کا ارتکاب کرے گی. پہلا جرم تو یہ ہے کہ اس طرح اس کا دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہی ناجائز ہے. دوسرا جرم یہ ہے کہ اس کے رحم میں جو بچہ ہے اس کی ولدیت کا معاملہ بھی خلط ملط ہو جائے گا یعنی کہ خراب ہو جائے گا. کیونکہ ایسے بچے کی ولدیت کا حقیقی علم ہو جائے تو وہ دونوں طرف سے وراثت سے محروم ہو جائے گا. بیوی کا پہلا خامند اس لیے اس بچے کو اپنا وارث نہیں بنائے گا کہ اس کی ماں نے طلاق کے وقت اسے بتلانے سے انکار کر دیا تھا، اور عورت کا خامند انکار کرنے میں اس لیے حق بجانب ہوگا کہ حقیقتاً وہ اس کا بچہ ہی نہیں. اسی طرح آگے چل کر یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوگا کہ یہ بچہ یا بچی کس کے لیے محرم ہے. اگر حاملہ ہونے کے باوجود عورت اپنا رحم خالی بتلاتی ہے تاکہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے جبکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی وہ حمل بھلے وہ اس کو طلاق ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ دونوں میاں بیوی میں صلح نہیں ہوئی اور میاں نے اور رجوع نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ جب تک وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا اس کی عدت کے دن ہوں گے، بھلے وہ 8 مہینے ہی کیوں نہ ہوں، 7 مہینے ہی کیوں نہ ہوں. وضع حمل کا مطلب ہوتا ہے حمل مکمل ہو کے بچے کا دنیا میں آ جانا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے گے تو غلط بیانی سے کام لے کر اپنے خامند کو رجوع کے حق سے محروم کرتی ہے، یعنی غلط بیانی سے کام لیتی ہے. تو جو خامند جس نے طلاق دی ہے وہ بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ طلاق اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو میں طلاق دیتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ امید سے اسی مہینے ہو جاتی ہے اور خامند کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن عورت کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ عدت میں ہے اور عورت بتاتی نہیں ہے بلکہ منصوبہ بنا لیتی ہے کہ آگے نکاح کروں گی. تو وہ جو خامند ہے اس کو حق حاصل ہے رجوع کا، اور بیوی کیا کرتی ہے اس کو اس حق سے محروم کرتی ہے اور بچے کے نسب کو خلط ملط کرتی ہے جو شرعی طور پر خامند اور اس کے خاندان کے ساتھ خیانت کے مترادف ہے. اس لیے اللہ اور آخرت کے نام سے اسے تاکید کی جا رہی ہے کہ اسے اس معاملے کو چھپانا نہیں چاہیے، اور اگر اس کا خامند طلاق رجعی کی مدت میں عدت گزرنے کے بعد نکاح کی خواہش کرے تو اس کو عقد ثانی کرنے کا زیادہ حق پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ باہمی طور پر اپنی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ٹھہرائے ہیں تاہم مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. ایک منٹ مجھے ایک نا جی آگے چلتے ہیں. تاہم مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ مرد خاندان کی اکائی اور کنبے کا کفیل ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جان بوجھ کر نسب کو خلط ملط کرنا حرام ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے یہ بات حلال اور جائز نہیں کہ وہ اپنے پانی سے کسی اور کی کھیتی سیراب کرتا پھرے.
اور ابو داؤد کی ہی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے باپ کو اپنا باپ بنانے کا دعویٰ کیا، یا کسی نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے آقا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، تو اس پر قیامت کے دن تک لگاتار اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پر اس آیت نمبر 228 سورہ بقرہ کے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، متعلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، جو کہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، متعلقہ عورت کو اپنے رحم کی حالت نہیں چھپانا چاہیے۔ اور نمبر 3، طلاق رجعی کی عدت گزرنے کے بعد پہلا خاوند نکاح کرنے کا زیادہ حقدار ہے۔ طلاق رجعی آپ کو بتا دیا، طلاق رجعی وہ جس میں رجوع کرنے کا حق موجود ہو، یعنی خاوند 1 طلاق دے جبکہ اس نے 2 طلاق ابھی نہیں دی، اور 1 طلاق کی جو عدت ہے وہ 1 مہینہ یعنی 1 حیض ہے، 1 ماہواری عورت کی۔ تو اس کے بعد اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پھر اگر رجوع نہ کرے اور خاموش رہے تو تب بھی ان کا نکاح باقی ہے، لیکن طلاق 1 ہوئی ہے۔ لیکن اگر کچھ ٹائم کے بعد، مہینہ بعد، 15 دن بعد ایک اور طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق رجعی کا دوسرا پارٹ یعنی دوسری طلاق، ٹھیک ہے، ہو جائے گی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ نمبر 4 پہ ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، اور نمبر 5 ہے خاوندوں کا بیویوں پر درجہ بلند ہے، جو کہ ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ مرد کو عورت پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ وہ کنبے کا کفیل بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے دیکھیے گا، نمبر 6 ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر عدت کے مسائل ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 جو ہم پڑھ رہے ہیں، نمبر 1 ہے متعلقہ کی عدت 3 حیض ہے، اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے کہ حیض نہ آنے کی صورت میں عدت 3 ماہ ہے۔ اور سورہ بقرہ یعنی کہ بعض ایسی خواتین بھی ہیں نا جن کو حیض نہیں آتا، ماہواری مسئلہ ہے، PCOD PCOS آج کل مسائل ہیں، یا جن کی جو ہے وہ یوٹرس آؤٹ ہو جاتی ہے، یا جن کو پیریڈز جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کب آنے ہیں، ان کی جو مدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی سورہ بقرہ آیت نمبر 234، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی کہ جب اگر طلاق شروع میں ہو گئی ہے، حمل کے شروع میں، تب بھی وہ عورت جو ہے وہ عدت کے 8 مہینے یا جتنے بھی ٹائم ہے وہ گزارے گی۔ اور اگر پریگننسی کے درمیان میں طلاق ہوئی ہے تب بھی جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا تب تک اس کی عدت ہوگی۔ لیکن اگر بالکل بچہ پیدا ہونے سے 15 دن پہلے دونوں میاں بیوی میں طلاق ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ماں کی عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو آگے دیکھیے گا کہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 کہ عدت کے دن گننے چاہیے، اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 میں ہی ہے کہ عورت شوہر کے گھر عدت گزار سکتی ہے، اور سورۃ احزاب آیت نمبر 49 خاوند کے ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کی صورت میں عدت نہیں ہے، یعنی جیسے ہوتا نا نکاح کر دیا، منگنی نہیں کی، انگیجمنٹ نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا ہے، لیکن وہ جو لڑکی ہے وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے اور لڑکا اپنے والدین کے پاس، تو ان دونوں میں جو ہے وہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے معاملات بگڑ گئے خاندانوں میں یا دونوں میاں بیوی میں اور طلاق ہو گئی، تو ایسی جو شادی ہے اس میں عدت نہیں، ایسی طلاق میں عدت نہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ سورۃ طلاق آیت نمبر 6 عدت والی حاملہ ہو تو بچہ جنم دینے تک مکان اور نفقہ کی حقدار ہے، یعنی خرچے کی اور مکان کی حقدار ہے بیوی جو عدت والی ہے اور حاملہ بھی ہے۔ جب تک اس کا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا وہ جو ہے وہ مکان یعنی کہ چھت اور جو تمام خرچہ ہے وہ اپنے خاوند سے لے گی، بچے کے باپ سے لے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 عدت والی حمل نہ چھپائے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 235 عدت میں منگنی کا اشارہ کرنے میں گناہ ہے، یعنی کہ ایک عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے یا جس کا خاوند دنیا میں نہیں رہا، دونوں کی بات کروں گی میں یہاں پر، وہ بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ متعلقہ ہے، تو وہ آگے نکاح جو ہے اس کا ارادہ نہ کرے، منگنی نہ کرے،
یہ ہے جی ہماری یہ والی آیت کمپلیٹ ہوئی.